नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का क्या मशवरा मान लिया गया। तहरीक अदम एतमाद की सूरत हाल में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने क्या ऐसा फ़ैसला किया जिसने अपोजिशन को हिलाकर रख दिया। फैसलाबाद डिवीज़न से राजा रियाज और पीटीआई के मज़ीद 2 अरकान कौमी असम्बली के मुतल्लिक क्या बड़ी खबर आई है। अपोजिशन के 13 अरकान की कहानी क्या है और इस्लामाबाद के एक बंगले पर क्या कुछ होता रहा। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक बहुत ख़ास बात मानने की कहानी क्या है और फैसलाबाद डिवीज़न से राजा रियाज और 2 अरकान कौमी असम्बली के मुतल्लिक क्या बड़ी खबर आई है। सबसे पहले आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं, एक ताज़ा तरीन ख़बर से आगाह करते हैं। ये एक ऐसी ख़बर है जिसमें 2 नए हक़ाइक़ सामने लाए गए हैं, 2 नए इंकशाफात किए गए हैं। ये ऐसे इंकशाफात और ऐसे हक़ाइक़ हैं जो इससे पहले मंजर आम पर नहीं आए थे, लेकिन अब इन हक़ाइक़ और इन नए इंकशाफात की तस्दीक की गई है। और ये जो ख़बर है, इस ख़बर का ताल्लुक़ बराह रास्त तहरीक अदम एतमाद में आने वाले सबसे बड़े सरप्राइज से है। इसी खबर का ताल्लुक़ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से भी है और ये खबर बराह रास्त शहबाज शरीफ से भी जुड़ी हुई है। और ये जो खबर है ये एक ताज़ा तरीन इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुतल्लिक है और ये रिपोर्ट फैसलाबाद डिवीज़न से ताल्लुक़ रखने वाले पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली के मुतल्लिक है। और ये जो अरकान कौमी असम्बली हैं इनमें राजा रियाज भी शामिल हैं और नवाब शेर वसीर भी इन्हीं अरकान कौमी असम्बली में शामिल हैं। और ये रिपोर्ट बनाने के लिए कुछ अरकान कौमी असम्बली की सर्वेलेंस की गई थी, यानी उनकी निगरानी की गई थी। इन अरकान को किस किस की जानिब से फ़ोन कॉल्स आईं और इन अरकान ने असल में किस किस को फ़ोन कॉल्स की और ये अरकान किस से मिलते जुलते रहे, किस से मुलाकातें करते रहे। अब ये जो पूरी सर्वेलेंस की गई, ये जो पूरा निगरानी का अमल मुकम्मल किया गया, उसके बाद एक ताज़ा तरीन इंटेलिजेंस रिपोर्ट मुरतब की गई और ये रिपोर्ट फिर वज़ीर आज़म इमरान खान के टेबल पर पहुंचा दी गई। अब ये जो रिपोर्ट है इसमें किन 3 अरकान का जिक्र है उन अरकान के मुतल्लिक भी आपको बताते हैं और इसी रिपोर्ट में क्या 2 धमाका खेज इंकशाफात किए गए उसकी पूरी तफसील भी आपको बताते हैं और मुख्तसरन ये भी आगाह करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासत को हिला देने वाला क्या फ़ैसला किया है। तो मामला ये है कि अब तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग के दिन के हवाले से एक बहुत बड़ा और हतमी फ़ैसला कर लिया गया है। इससे पहले कुछ हल्के ये तासुर दे रहे थे कि हुकूमत के पास चूँकि ये आइनी अख्तियार मौजूद है कि वो सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए कौमी असम्बली का जो इजलास है इसमें गैर मामूली ताख़ीर भी कर सकती है, इसमें गैर मामूली इल्तवा पैदा किया जा सकता है। लेकिन अब हुकूमत ने बिल आखिर ये फ़ैसला किया है कि कौमी असम्बली का इजलास कब बुलाया जाएगा और कौन सी हतमी तारीख होगी कौमी असम्बली के इजलास की। इस हवाले से फ़ैसला ये किया गया कि कौमी असम्बली का इजलास 18 मार्च को बुलाया जाए। पहली मरतबा इस इजलास में रुकने कौमी असम्बली ख्याल ज़मान मरहूम की वफ़ात पर फातिहा ख़ानी करवाई जाए और रवायत के मुताबिक फिर ये इजलास अगले दिन तक मुलतवी हो जाए। उसके बाद अगले दिन OIC कॉन्फ्रेंस के मुतल्लिक तहरीक पेश की जाए। ये कॉन्फ्रेंस 21 अप्रैल से 21 मार्च से शुरू हो रही है और फिर अपोजिशन की जो रिक्विजिशन है उस रिक्विजिशन पर 21 मार्च को इजलास बुलाया जाए। इसके बाद इस इजलास में 3 दिन तक तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बहस की जाए और फिर 28 मार्च को तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट और भी है।
اور یہ جو ٹوسٹ ہے، اس ٹوسٹ کا تعلق ایک بنگلے میں ہونے والی ایک بہت بڑی ہیپننگ سے ہے۔ یہ بنگلہ اسلام آباد کے ایک پوش سیکٹر میں ہے، یعنی اسلام آباد کے ایک امیر ترین سیکٹر میں ہے، جہاں عالی شان بنگلے ہیں۔ بڑے بڑے جو سیاستدان ہیں ان کے گھر اسلام آباد کے اس سیکٹر میں ہیں، اور غیر ملکی سفارتکار بھی اکثر اسی جو یہ علاقہ ہے اور یہ جو سیکٹر ہے اسی میں مقیم ہوتے ہیں۔ اب یہ ایسے سفارتکار بھی ہیں جو کہ پاکستان کی سیاست پر اثر انداز بھی ہوتے رہتے ہیں۔ اب اسی علاقے میں شہباز شریف نے ایک گیدرنگ کی جس میں ایک حیران کن معاملہ سامنے آیا، اور یہ ایک ایسا معاملہ تھا جس سے نون لیگ کے ارکان بھی حیران رہ گئے۔ ان کے لیے بھی یہ معاملہ بہت زیادہ ان ایکسپیکٹڈ تھا، اور نون لیگ کے 5 ارکان ایسے تھے جنہوں نے شہباز شریف سے کچھ پیچیدہ نوعیت کے سوالات بھی کیے۔ اب ان میں سے ایک سوال تو یہ کیا گیا کہ کیا ہمارے پاس تحریک عدم اعتماد کے لیے واقعی ہی نمبر پورے ہو گئے ہیں، اور اگر ہم نے پی ٹی آئی کے کچھ ارکان توڑ لیے ہیں جس طرح کا دعویٰ کیا گیا تھا، تو پھر اگر نون لیگ انہیں ٹکٹ دے گی تو ہمارے جو اپنے ارکان ہیں ان کا کیا بنے گا؟ یعنی وہ ارکان جنہوں نے مشکل وقت میں پارٹی کے لیے قربانیاں دیں اور مشکل وقت میں جیلیں کاٹیں، یہ مسلم لیگ نون کے ارکان کی جانب سے سوال کیا گیا۔ اب شہباز شریف نے اپنے ہی ارکان کی قربانیوں کو فراموش کرتے ہوئے بڑے ہی روڈ سے لہجے میں یہ اعتراف کر لیا کہ اس وقت نون لیگ ہارس ٹریڈنگ جیسا ایک گھناؤنا کام کر رہی ہے، اور پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو توڑا گیا ہے، انہیں مراعات بھی دی گئی ہیں، اور ٹکٹ دے کر ان کو اگلے الیکشن میں اکوموڈیٹ کیا جائے گا۔ اور یہ سن کر مسلم لیگ نون کے جو ارکان ہیں انہوں نے اس فیصلے پر تحفظات کا اظہار بھی کیا کہ ہمارے ارکان کے ٹکٹس کا پھر کیا بنے گا۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑی خبر اور بھی ہے، اور یہ جو خبر ہے یہ خبر 172 ارکان پورے کرنے کے متعلق ہے، کیونکہ تحریک عدم اعتماد میں اصل میں حکومت نے نہیں بلکہ اپوزیشن نے 172 ارکان پورے کرنے ہیں، اور یہ دکھانا ہے کہ 172 ارکان تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ ڈال رہے ہیں۔ اور یہ جو ووٹنگ ہے یہ ظاہر ہے کہ خفیہ طریقے سے نہیں ہوگی، یہ خفیہ بیلٹ کے ذریعے نہیں ہوگی، بلکہ یہ ایک اوپن ووٹنگ ہوگی۔ یعنی اگر پی ٹی آئی کے کچھ ارکان تحریک عدم اعتماد کی حمایت کی کوشش کرتے ہیں، اگر تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ ڈالتے ہیں، تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے پی ٹی آئی سے غداری کرتے ہیں، تو پھر انہیں کھل کر سامنے آنا پڑے گا۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑی خبر یہ ہے کہ ہماری بات ہوئی ہے اعلیٰ ترین جو قانونی ماہرین ہیں ان سے، اور ان قانونی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے پاس یہ آئینی حق موجود ہے کہ وہ اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھ سکتے ہیں کہ میں بطور پارٹی سربراہ اپنے پی ٹی آئی کے ارکان کو یہ حکم دیتا ہوں کہ وہ تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ نہ ڈالیں، اور ایسا خط لکھنے کا پرائم منسٹر عمران خان کے پاس آئینی اختیار ہے۔ اس کے بعد بھی اگر پی ٹی آئی کے ارکان تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ کرتے ہیں تو اسپیکر کے پاس یہ آئینی اختیار موجود ہے کہ وہ ان ووٹوں کو گنتی میں شمار ہی نہ کریں، اور آئین کے تحت یہ بھی واضح ہے کہ اسپیکر کے پاس یہ اختیار بھی ہے کہ ڈیفیکشن کلوز لگا کر ان غدار ارکان کے نااہلی کے ریفرنس الیکشن کمیشن کے پاس بھیجے جا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے آئین کے آرٹیکل بڑے واضح ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان اپنے ارکان کو تحریک عدم اعتماد میں ووٹ ڈالنے سے ایک خط کے ذریعے روک سکتے ہیں۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں فیصل آباد ڈویژن سے پی ٹی آئی کے 3 ارکان قومی اسمبلی کے متعلق، جن کے بارے میں ایک انٹیلیجنس رپورٹ حکومت کو ملی ہے، اور یہ جو رپورٹ ہے یہ اعلیٰ ترین سول انٹیلیجنس ذرائع سے حاصل کی گئی، اور اس رپورٹ میں 2 بڑے انکشافات کیے گئے۔ ایک انکشاف تو راجہ ریاض کے متعلق کیا گیا۔
راجہ ریاض جو ہیں اس سے پہلے ان کے متعلق یہ خبر آئی تھی کہ اپوزیشن کی جو ایک رابطہ کمیٹی بنی تھی جس کا تعلق آپ کہہ سکتے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے تھا، 9 رکنی یہ رابطہ کمیٹی تھی، اس رابطہ کمیٹی نے راجہ ریاض سے کانٹیکٹ کیا تھا، لیکن پھر شہباز شریف نے راجہ ریاض سے براہ راست رابطہ کیا، اور راجہ ریاض پی ٹی آئی کے نہ تو کبھی نظریاتی کارکن تھے نہ نظریاتی رہنما تھے، اس سے پہلے وہ پیپلز پارٹی کا حصہ رہے، اور 2018 کے الیکشن میں صرف پی ٹی آئی کی وجہ سے وہ یہ الیکشن جیتے تھے، لیکن اب ان کے متعلق یہ خبر آئی ہے، انٹیلیجنس انفارمیشن آئی ہے کہ وہ منظر سے غائب ہو چکے ہیں، وہ کسی خاص مقام پر موجود ہیں، جہانگیر ترین گروپ کا حصہ بھی ہیں، اور ان کے متعلق یہ اطلاع آئی ہے کہ ممکنہ طور پر انہوں نے تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر اپوزیشن سے ڈیل کر لی ہے اور وہ تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دے سکتے ہیں۔ دوسری جانب نواب وزیر کے متعلق بھی ایک انٹیلیجنس رپورٹ آئی کہ ان سے اپوزیشن نے براہ راست کانٹیکٹ کیا، انہیں براہ راست رابطہ کیا گیا، لیکن حکومت کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ نواب وزیر نے خود پرائم منسٹر عمران خان سے ملاقات کر لی ہے، اور نواب وزیر نے پرائم منسٹر عمران خان سے ملاقات کرنے کے بعد یہ کہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر اپنے تحفظات کے باوجود اپنی حکومت اور اپنے پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ اس کے علاوہ فیصل آباد ڈویژن کے ایک اور رکن کے متعلق بھی یہ بتایا گیا کہ اسے نون لیگ کی جانب سے 21 کروڑ روپے آفر کیے گئے۔ یہ رپورٹ حکومت کو مل چکی ہے، لیکن یہاں ایک اہم اور بڑی خبر اور بھی ہے، اور یہ جو دوسری خبر ہے یہ اصل میں علیم خان اور جہانگیر ترین گروپ سے جڑی ہے، اور یہ دونوں گروپ اس وقت تحریک عدم اعتماد میں ڈیسائسو رول پلے کر سکتے ہیں، ایک فیصلہ کن کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن حکومت کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ دونوں گروپس میں اختلافات اتنے شدید ہو گئے ہیں کہ ترین گروپ نے علیم خان کو جو اپنا تازہ ترین اجلاس تھا اس اجلاس میں بلانے سے انکار کر دیا۔ اب اس پوری صورتحال میں پرویز خٹک اور فواد چودھری فوراً ایکٹیو ہوئے جب ان کو پتہ چلا کہ ترین گروپ اور علیم خان گروپ میں اس قسم کے اختلافات پیدا ہوئے ہیں، اور انہوں نے فوراً علیم خان سے رابطہ کیا، اور اب بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ اگر ترین گروپ نے چودھری پرویز الہی سے اتحاد کرنے کی کوشش کی اور اپنا وزن چودھری پرویز الہی کے پلڑے میں ڈالا، اور چودھری پرویز الہی اگر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ حکومت کے ساتھ نہیں اپوزیشن کے ساتھ جائیں گے، تو پھر علیم خان حکومت سے مفاہمت کر لیں گے، یعنی پھر علیم خان کے پاس یہی آپشن ہوگا کہ وہ حکومت کے ساتھ مفاہمت کر لیں، اس طرح حکومت کو سٹرینتھ ملے گی۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑی خبر اور بھی ہے، اور یہ خبر ایک اعلیٰ سطح کے حساس اجلاس کے متعلق ہے۔ اب یہ جو میٹنگ تھی بڑی ہائی پروفائل قسم کی میٹنگ تھی، اور اس اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان کی کور کمیٹی جو ہے وہ شریک تھی، ان کی جو کور ٹیم ہے اس کے ممبرز اس اجلاس میں شریک تھے، اور اسی اجلاس میں تحریک عدم اعتماد کے متعلق 2 بڑے اور حتمی فیصلے کیے جانے تھے۔ اب چونکہ یہ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اجلاس تھا تو مشیر پارلیمانی امور جو بابر اعوان ہیں وہ اس اجلاس میں خصوصی طور پر شریک ہوئے تاکہ عدم اعتماد کے متعلق جو قانونی آپشنز ہیں، اور انہوں نے 3-4 بڑے تگڑے قسم کے بڑے مؤثر قسم کے قانونی آپشنز بھی بنائے ہیں، تو ان آپشن سے وہ اس کمیٹی کو آگاہ کر سکیں، اس اجلاس کو آگاہ کر سکیں۔ اب اسی اجلاس میں اسد عمر نے پرائم منسٹر عمران خان سے یہ سوال پوچھا کہ کاف لیگ اور ایم کیو ایم کا حتمی سٹیٹس کیا ہے، یعنی وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہیں گے یا اپوزیشن کے ساتھ جائیں گے۔ اسد عمر خود بھی کاف لیگ سے رابطے میں ہیں، لیکن سوال انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان سے پوچھا کیونکہ ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کو سول انٹیلیجنس ایجنسیز رپورٹ بھی کرتی ہیں، اور کسی بھی پرائم منسٹر کے بہت سے معلومات کے ذرائع بھی ہوتے ہیں، اس لیے پرائم منسٹر عمران خان سے یہ سوال پوچھا گیا، اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ کاف لیگ بار بار یہ تاثر دے رہی تھی کہ اسے اپوزیشن کی جانب سے وزارت اعلیٰ کی آفر ہے، اور چودھری پرویز الہی نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ اپوزیشن کے ساتھ اس بات پر اتفاق ہو گیا ہے کہ صوبائی اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی، یعنی وہ تاثر یہ دے رہے تھے کہ اگر مجھے وزیر اعلیٰ بنایا گیا
کسی بھی طرف سے کم 2023 تک یعنی 1.25 سال تک وہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہیں گے۔ اب اسی پوری سچویشن میں جب وزیر اعظم عمران خان سے نمبر گیم پوچھی گئی اور ان سے یہ پوچھا گیا کہ تحریک عدم اعتماد میں ہمارے اپنے کتنے نمبر ہیں، کیا ہم اس عدم اعتماد کو ناکام بنا سکتے ہیں، تو پرائم منسٹر عمران خان نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ آپ میری بات یاد رکھیں، اپوزیشن اس وقت صرف مائنڈ گیم کھیل رہی ہے، میں اپوزیشن کے تمام کھلاڑیوں سے بڑا کھلاڑی ہوں، میرے پاس عدم اعتماد ناکام بنانے کے 2 انتہائی مؤثر طریقے موجود ہیں، اور نمبر گیم ہماری ایسی ہے کہ اپوزیشن کو بہت بڑی شکست ہونے والی ہے۔ لیکن دوسری جانب پرائم منسٹر عمران خان نے ایک اتنا بڑا اعلان بھی کر دیا جو پاکستان کی اور پاکستان میں ہونے والی سیاست کو ہلا کر رکھ دے گا۔ اور اسی اجلاس میں پرائم منسٹر عمران خان نے اپنی کور کمیٹی کے سامنے یہ اعلان کیا کہ 27 مارچ کو یعنی عدم اعتماد پر جس دن ووٹنگ ہونی ہے اس سے ایک دن پہلے وہ اسلام آباد کے ڈی چوک میں 10 لاکھ سے زائد افراد کا جلسہ کریں گے۔ پاکستانی تاریخ کا یہ سب سے بڑا جلسہ ہوگا، اور ظاہر ہے کہ جب اتنا بڑا جلسہ ہوگا اور اسلام آباد کے ڈی چوک میں اتنے زیادہ لوگ آئیں گے تو اس سے اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ پیغام جائے گا کہ اس وقت سب سے مقبول لیڈر کون ہے اور عوام کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کیا مشورہ مانا گیا، اور کچھ حلقے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے درمیان جو اہم ترین معاملات ہیں وہ طے پا گئے ہیں، اور اب تحریک عدم اعتماد الٹ جائے گی۔ اور ظاہر ہے کہ پاکستان کی سیاست میں ہم سب جانتے ہیں کہ 70 سال سے اسٹیبلشمنٹ کا بہت اثر و رسوخ رہا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے جو تازہ ترین ملاقات ہوئی، اس کے متعلق کچھ حلقے بہت بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں۔ یہ جو ملاقات تھی یہ کامرا ایئر بیس پر ہوئی تھی جہاں ایئر چیف بھی موجود تھے، اور اب جس ٹائم پر یہ ملاقات ہوئی یعنی جو اس کی ٹائمنگ تھی اس حوالے سے بھی کافی دعوے کیے جا رہے ہیں، اور یہی وہ ملاقات تھی جس کے متعلق پرائم منسٹر عمران خان نے اپنے خطاب میں ذکر بھی کیا تھا، اور بعد میں اس کی بڑی بڑی ہیڈ لائنز بھی بنی تھی، بڑے اس پر تبصرے کیے گئے تھے، بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ چینلز نے اس پر خصوصی ٹرانسمیشنز وغیرہ بھی کی تھیں۔ اور اس ملاقات کی چونکہ ٹائمنگ بہت اہم تھی کیونکہ تحریک عدم اعتماد کے ماحول میں اگر پرائم منسٹر عمران خان آرمی چیف سے مل رہے ہیں اور وہاں پر ایئر چیف بھی موجود ہیں تو اس قسم کی جو میٹنگز ہوتی ہیں جہاں ان کا ایک سیکیورٹی سے ریلیٹڈ پہلو ہوتا ہے وہاں ان کا ایک بہت اہم نوعیت کا سیاسی پہلو بھی ہوتا ہے۔ اب اسی ملاقات کے متعلق پرائم منسٹر عمران خان نے یہ کہا تھا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ میں فضل الرحمان کو ڈیزل نہ کہا کروں، اور فضل الرحمان کا نام میں نے ڈیزل نہیں ڈالا۔ پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ میں نے جنرل باجوہ کو بتایا کہ جنرل باجوہ آپ مجھے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں فضل الرحمان کو ڈیزل نہ کہا کروں، لیکن ڈیزل فضل الرحمان کا نام میں نے نہیں ڈالا بلکہ انہیں عوام نے یہ نام دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ بات حقیقت بھی ہے کہ فضل الرحمان کو کئی اشروں سے ڈیزل کے نام سے پکارا جاتا ہے اور انہیں یہ پرائم منسٹر عمران خان نے نام نہیں دیا۔ بہرحال اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جنرل باجوہ چونکہ ملک کے اندر سیاسی استحکام چاہتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ملک کا جو سیاسی پارہ ہے جو اس وقت بہت ہائی ہے یہ تھوڑا سا نیچے آئے، اور عدم اعتماد سے ظاہر ہے کہ ملک کی معیشت کو بھی اس وقت نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے اب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا مشورہ مان کر جو حافظ آباد کا ان کا جلسہ تھا اس جلسے میں انہوں نے فضل الرحمان، آصف علی زرداری اور شہباز شریف کو ان القابات سے نہیں نوازا جن سے وہ انہیں اپنے دیگر جلسوں میں نوازتے رہے ہیں، یعنی انہیں ڈیزل وغیرہ انہوں نے نہیں کہا، یا جس طرح کا انہوں نے اس سے پہلے کے خطابات میں ان کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا اس طرح کے القابات ان کے لیے نہیں کہے۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنرل باجوہ کا مشورہ آخر کار پرائم منسٹر عمران خان نے مان لیا ہے، اور اسی وجہ سے اب کچھ حلقے یہ بھی تاثر دے رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان
اور آرمی چیف کے درمیان کچھ دیگر اہم اور کلیدی نوعیت کے معاملات بھی طے پا گئے ہیں، اور ان معاملات کے طے پانے کے بعد اب تحریک عدم اعتماد مکمل طور پر الٹ کر رہ سکتی ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔